नाज़रीन एक नए ब्लॉग के साथ आपके साथ हाजिर खिदमत है। शालीमार बाग की आपको सैर करवाएंगे। ये हमने टिकटें ले ली हैं। ये 30 रुपीज़ की टिकट है लोकल के लिए, और फॉरेन के लिए 500 रुपीज़ चार्ज करते हैं। तो टिकटें हमने ले ली हैं, और जैसे हम एंटर होते हैं इंशाल्लाह ताला आपको इसके मुकम्मल तफसीलात से आगाह किया जाता है। तीन आप अकेले ही हैं? आप ही नहीं, तीन है। उधर है ना? लेडीज आएंगे। ये गेट है शालीमार बाग का। ये एंटर होने लगे हैं यहाँ से। ये बाहर स्टॉल वगैरह लगे हुए हैं, पेस्ट्री वगैरह रखी हुई हैं, और ये गेट से एंटर हो रहे हैं अंदर ना। तो नाज़रीन, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से ये ट्रैवल शफीक एरिया ब्लॉग्स जल्दी से लाइक और शेयर और कमेंट्स वगैरह लाजमी कीजिएगा। ये ज़ेरे के कंस्ट्रक्शन है, इसको आसार कदीमा जो है ये इसको तामीर वगैरह कर रही है। शालीमार बाग लाहौर मुगलिया तर्ज तामीर का बेहतरीन नमूना है, जिसमें खूबसूरत चबूतरे, रास्ते, पानी की नहरें, आबशारें और फव्वारे शामिल हैं। यूनेस्को की बैनुल-अक़वामी सक़ाफ़ती कमेटी ने इस बाग की खूबसूरती और अहमियत को मद्देनज़र रखते हुए इसको 30 अगस्त 1981 को दुनिया के महफूज अजायबात की फ़हरिस्त में शामिल कर लिया है, ताकि इसकी सही मायनों में नज़रदाश्त हो सके। बहुत खूबसूरत मंज़र है यहाँ पे माशाल्लाह। सफाई का काफ़ी अच्छा इंतज़ाम किया गया है, और जो लोग यहाँ पे यहाँ पे सैर व तफरीह के लिए आते हैं उनसे भी दरख्वास्त है कि सफाई के ऊपर ख़ास तवज्जो दें। इन्होंने जगह जगह डस्टबिन वगैरह रखे हुए हैं, तो आप जो भी आप चीज़ इस्तेमाल करते हैं, कोई शॉपर है, कोई चिप्स के जो पैकेट वगैरह हैं खाली, वो आप डस्टबिन के अंदर इस्तेमाल करें। ये ट्रक शॉप है यहाँ से आप अपने रिक्वायरमेंट जो चीज़ें हैं वो लेके, यहाँ पे सिटिंग एरिया रखा हुआ है इन्होंने, तो आप यहाँ से बैठ के अपना खाना पीना इस्तेमाल कर सकते हैं। बेहतर तो ये है कि आप अपना खाना पीना जितना भी है वो आप अपने घर से ले आएँ। साफ़ सुथरा खाना होता है। पहली बात है यहाँ पे इतना अच्छा वो खाना अवेलेबल नहीं होता, तो लाजमी है कि आप, बेहतर यही है कि आप अपना खाना जो है वो घर से ले आएंगे तो ज़्यादा बेहतर है। इसकी तामीर शहंशाह शाहजहाँ के हुक्म से 1641 में शुरू की गई, और ये 1642 में मुकम्मल हुआ। बाग की तामीर शाहजहाँ के एक अमीरुल्लाह ख़ान की निगरानी में अली मर्दान और मल्लावा मलिक तुली के तावन से हुई। शालीमार बाग के चारों अतराफ बुलंद हसारी दीवार है। ये शमालन जनूबत 3 तख्तों पर बनाया गया है। इसका बलाई तख्ता मज़ा बख्श, दरमियानी तख्ता फैज़ बख्श और ज़ेरी तख्ता हयात बख्श के नाम से मौसूम है। बाग का रकबा शमालन जनूबन 658 मीटर तूल और शर्क़न ग़रबन 258 मीटर अर्ज़ पर मुहित है। इसके बलाई तख्ता में 105 फव्वारे नस्ब हैं, जबकि दरमियानी तख्ता में 152 फव्वारे और ज़ेनी तख्ता में 153 फव्वारे नस्ब हैं। इस तरह इन फव्वारों की कुल तादाद 410 बनती है।
اس کے علاوہ یہاں پر پانی کے بہاؤ کے لیے 5 تختے ہیں، جس میں سنگ مرمر کا عظیم تخت اور ساون بادوں کی بارادری بھی ہے۔ شالامار باغ مغلیہ باغات کی تمام تر اہم خصوصیات کا مرکز ہے، جس میں بلند راستے اور پانی کے بہاؤ کی نہریں وغیرہ شامل ہیں۔ باغ کو سیراب کرنے کے لیے 100 میل لمبی نہر دور بھارت میں وادھوپور کے مقام سے نکالی گئی، جسے شاہ نہر اور بعد ازاں ہنسی نہر کا نام دیا گیا۔ باغ میں موسم سرما اور گرما کے پھلدار درخت، جن میں آم، چیری، خوبانی، آلوچہ، جامن، سیب، بادام، کھٹے میٹھے، نارنگیاں اور دیگر پھلدار اور خوشبودار پودے بکثرت لگائے گئے ہیں۔ باغ میں متعدد عظیم عمارات بھی ہیں۔ ان متاثر کن عمارات میں بارادریاں، دیوان خاص و عام، خوابگاہ، شاہی حمام، دروازے اور برجیاں شامل ہیں۔ خاص کر دیوان خاص و عام، آرامگاہ، بیگم صاحبہ کی خوابگاہ، ساون بادوں کی بارادری اور نگار خانہ کی عمارات شامل ہیں۔ ان عمارات کے کونوں میں برج اس کے تاریخی حسن کو دوبالا کرتے ہیں۔ یہ باغ شاہی اور حکومتی اہلکاروں کی ماضگاہ رہا ہے۔ موجودہ دور میں باغ کے تحفظ اور بحالی کا کام محکمہ آثار قدیمہ، حکومت پنجاب سر انجام دے رہا ہے۔ اس باغ کو اصل حالت میں محفوظ رکھنے کے لیے محکمہ خزاں نے قابل قدر کام کیا ہے۔ مغل بادشاہ شاہ جہاں نے جب لاہور میں دربار لگایا تو علی مردان خان نے اسے بتایا کہ اس کے پاس ایک ایسا شخص موجود ہے جو نہر بنانے میں بڑی مہارت رکھتا ہے۔ شاہ جہاں نے خوش ہو کر حکم دیا کہ دریائے راوی سے ایک نہر نکال کر لاہور کے پاس سے گزاری جائے۔ شاہ جہاں نے یہ نہر تیار کرنے کے لیے 2 لاکھ روپے دیے۔ 1 سال کے بعد جب شاہ جہاں دوبارہ لاہور آیا تو نہر مکمل ہو چکی تھی۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اس نہر کے کنارے ایک وسیع اور عریض اور بہت خوبصورت باغ تعمیر کیا جائے اور اس باغ میں بارادری، شاہی غسل خانے، فوارے اور جا بجا پھلدار درخت لگائے جائیں۔ شاہی تعمیرات نے باغ کی تعمیر کے لیے جس زمین کا انتخاب کیا وہ علاقہ کے معروف زمیندار میاں محمد یوسف عرف مہر منگا کی ذاتی ملکیت تھی۔ بادشاہ کو جب اس بات کا علم ہوا تو میاں محمد یوسف کو منہ مانگی رقم دینا چاہی، پر میاں محمد یوسف نے یہ زمین بلا معاوضہ بادشاہ کو تحفہ کے طور پر پیش کر دی۔ بادشاہ اس رویے پر اس قدر متاثر ہوا کہ اس نے باغ کی تعمیر مکمل ہونے پر میاں محمد یوسف کو ہی ناظم شالامار باغ مقرر کر دیا۔ باغ کے تعمیر کے لیے بادشاہ نے خلیل اللہ خان کو مقرر کیا، لہٰذا خلیل اللہ خان نے ملک کے کئی افسروں کو ساتھ لگا کر اس باغ کی تعمیر شروع کر دی۔ باغ کے لیے درختوں کے پورے قندھار اور کابل سے منگوائے گئے۔ یہ باغ شالامار تھا جو 80 ایکڑ زمین پر پھیلا ہوا ہے۔ اس باغ کا سنگ بنیاد 1637 عیسوی میں رکھا گیا۔ اس پر 6 لاکھ روپے کے لگ بھگ لاگت آئی۔ 1.5 سال کے عرصہ میں
یہ مکمل ہوا تھا۔ شاہ جہاں نے لاہور کے قریب جو باغ لگوایا اس کا نقشہ کشمیر والے باغ کے مطابق تھا، لہٰذا اس کا نام بھی شالیمار باغ رکھ دیا گیا۔ شالیمار باغ 3 تختوں پر مشتمل ہے۔ تینوں تختے 3 الگ الگ باغ ہیں جن کے نام فیض بخش، حیات بخش اور فرح بخش ہیں۔ یہ تختے یا باغ ایک دوسرے سے 12 یا 13 فٹ کی بلندی پر واقع ہیں۔ ہر اونچے تختے سے نیچے اترنے کے لیے خوبصورت سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں۔ باغ میں ایک دلکش تالاب بھی بنا ہوا ہے جس میں بہت سارے فوارے لگے ہوئے ہیں۔ فواروں کا پانی سنگ مرمر کے حوضوں میں گرتا ہے۔ یہ فوارے گرمیوں کے موسم میں جگہ ٹھنڈی رکھنے کے لیے لگوائے گئے تھے۔ یہاں پر سنگ مرمر کی 5 خوبصورت بارادریاں بنائی گئی ہیں۔ بادشاہ ان بارادریوں میں بیٹھ کر برسات کا نظارہ کیا کرتا تھا۔ باغ کے ایک حصے میں جسے حیات بخش کہتے ہیں، سنگ مرمر کا ایک بہت ہی خوشنما تخت بنوایا گیا ہے۔ شاہ جہاں اس تخت پر بیٹھ کر اپنا دربار لگایا کرتا تھا۔ کچھ فاصلے پر سنگ مرمر کی ایک آبشار بنی ہوئی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اورنگزیب عالمگیر کی بیٹی زیب النساء چونکہ شاعرہ تھی، اس لیے اکثر اس جگہ بیٹھ کر شعر کہا کرتی تھی۔ شالیمار باغ میں شاہ جہاں نے اپنے لیے حمام بھی بنوایا تھا۔ حمام کے 3 حصے تھے۔ ایک حصے میں 2 فوارے اور دوسرے حصے میں حوض ہے۔ اس حوض میں گرم اور ٹھنڈا دونوں طرح کا پانی لایا جاتا تھا۔ سنگ مرمر کے کئی طاقچے چراغ رکھنے کے لیے بنوائے گئے تھے۔ جب یہاں چراغ جلائے جاتے تھے تو حوض میں گرنے والا پانی بارش کا سماں پیدا کرتا اور چراغ کی روشنی بجلی کی چمک کی طرح معلوم ہوتی۔ بادشاہ اس نظارے سے بہت لطف اٹھاتا تھا۔ باغ فرح بخش جسے پائن باغ بھی کہا جاتا تھا، حیات بخش سے نیچے بنا ہوا ہے۔ شالیمار باغ بہت پھلدار درخت لگے ہوئے ہیں۔ شاہ جہاں جب لاہور آیا تو امیروں اور وزیروں نے عرض کی کہ حضور شالیمار باغ مکمل ہو چکا ہے۔ بادشاہ باغ میں داخل ہوا تو شالیمار کا حسن دیکھ کر باغ باغ ہو گیا۔ اس وقت شاہ جہاں کے نائبین نے حاضر ہو کر مبارکبادیں دیں اور سب سے مل کر شاہی حکومت کی بہتری اور برتری کے لیے دعائیں مانگی۔ اس موقع پر ملک کے بڑے بڑے عالم، فاضل اور بزرگ موجود تھے۔ ان عالموں نے بادشاہ سے کہا کہ آج تک دنیا میں ایسا خوبصورت باغ نہ کہیں دیکھا نہ سنا ہے۔ باغ کے گرد اونچی اونچی دیواریں بنائی گئیں۔ لاہور کا شالیمار باغ دنیا کے عظیم عالیشان باغوں میں شمار ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کسی دوست ملک کا سربراہ، بادشاہ یا کوئی نامور شخص پاکستان کے دورے پر آتا ہے تو لاہور میں شالیمار باغ کی سیر ضرور کرتا ہے۔ اس باغ میں معزز مہمانوں کو شہریوں کی طرف سے استقبالیہ دیا جاتا ہے۔ ہزاروں شہری معزز مہمان سے ملتے ہیں اور بات چیت کر کے محظوظ ہوتے ہیں۔ پاکستان بننے کے بعد دوست ملکوں کے سربراہ اور نامور رہنما اکثر یہاں آتے رہتے ہیں اور باغ میں استقبالیہ ان کے پروگرام کا لازمی جز ہوتا ہے۔ معزز مہمانوں کو شالیمار باغ میں دعوت دینے کی رسم انگریزی حکومت کے زمانے میں رائج رہی۔ چنانچہ 1876 میں شہنشاہ ایڈورڈ ہفتم، جو اس وقت پرنس آف ویلز یعنی ولی عہد سلطنت تھے،
برصغیر کی سیاحت کے سلسلے میں لاہور آئے تو ان کے اعزاز میں پنجاب کے گورنر نے شالیمار باغ میں رات کے وقت ایک عظیم عالیشان دعوت کا اہتمام کیا۔ شالیمار باغ کی شاہی حیثیت برس ہا برس پہلے ہی ختم ہو چکی تھی، لیکن اس عوامی سیرگاہ کی حیثیت لازوال ہے۔ باغ کی سیر کرنے کے لیے لوگ دور دراز سے آتے ہیں۔ بہار کے شروع میں یہاں میلہ چراغاں بھی لگا کرتا تھا جو پنجاب کا سب سے بڑا میلہ شمار کیا جاتا ہے۔ اب یہ میلہ باغ کے باہر لگتا ہے۔ یہ باغ مغل بادشاہوں کی عظمت کی منہ بولتی یادگار ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارے یونیسکو نے اس باغ کو عالمی ثقافتی ورثہ کا حصہ قرار دیتے ہوئے اس کی بقا اور تحفظ کے لیے خصوصی مہم شروع کر رکھی ہے۔ ناظرین، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیے تو لازمی لائک، شیئر، کمنٹس اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا، اور کمنٹس میں بھی لازمی بتائیے گا کہ آپ کو میری یہ ویڈیو کیسی لگی۔ بہت شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو تک، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔